अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ के साथ। आज शहबाज राना तबीयत में नासाजी की वजह से ज्वाइन नहीं कर रहे, सो इन एनी केस ये प्रोग्राम मैं अकेले ही करूँगा। तो ये जो हफ्ता है आलमी अगर सियासत की बात करें तो बहुत अहम रहा, और ख़ास करके अगर आप देखें फ़लस्तीन के हवाले से तो जुमेरात के रोज़ जो बड़ी पेशरफ्त हुई, बाकायदा तौर पर जो अमरीकी सदर ट्रंप का इनिशिएटिव है बोर्ड ऑफ पीस को तश्कील देना, उसमें पाकिस्तान को भी दावत दी गई थी। और पाकिस्तान ने ठीक 24 घंटे पहले जब बाकायदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइड लाइन के ऊपर साइनिंग सेरेमनी होनी थी तो इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की तस्दीक की। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उस तकरीब में मौजूद थे, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वहां पर थे। और तकरीबन 20 से ज़ायद ममालिक ने इनिशली ये जो बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर है उसके ऊपर दस्तखत किए थे। अब इस बोर्ड ऑफ पीस को लेकर के बहुत सी बातें भी हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, और उस पर मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में एक तो कोशिश करेंगे कि वो तमाम जो सवालात हैं वो जानने की, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या, क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं वो ये समझते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं ये बाकायदा तौर पर एक यूएन के पैरेलल सेटअप लाना चाहते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इसका जो बुनियादी मकसद है, जो इजराइल का रीजन के अंदर एजेंडा है, इसको प्रमोट करना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस बोर्ड ऑफ पीस में कौन से ममालिक अभी तक शामिल हुए हैं? तमाम जो वो मुल्क जिन्होंने इनिशियली पिछले साल सितंबर में जब अमरीकी सदर ने गाजा पीस प्लान का ऐलान किया था और उसमें 8 बड़े जो अरब और मुस्लिम ममालिक शामिल थे, उन्होंने उस प्लान को इंडोर्स किया था और उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और इस बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा तौर पर पाकिस्तान समेत सऊदी अरब, तुर्की, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, ये वो ममालिक हैं जो इसका अब हिस्सा बने हैं। लेकिन सबसे पहले ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या? बुनियादी तौर पर जब सितंबर में ये गाजा पीस प्लान का ऐलान किया गया था तो उस वक्त जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने ये कहा था कि इसके दूसरे फेज में एक बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दिया जाएगा, जिसका मकसद जो गाजा में और फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए जो अगले मरहाइल होंगे उस पर अमल दरामद के लिए ये बोर्ड ऑफ पीस काम करेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट से पहले जो चार्टर सामने आया उसमें बोर्ड ऑफ पीस का तो जिक्र तो जो भी किया गया उसमें गाजा का बिल्कुल जिक्र नहीं था। इनफैक्ट जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस जो चार्टर है बोर्ड ऑफ पीस का उसके कुल 11 सफ़ात हैं और 13 आर्टिकल हैं, और 11 सफ़ात और इन 13 आर्टिकल में कहीं भी जो गाजा है उसका जिक्र नहीं है। इनफैक्ट मैं पढ़ देता हूं कि इस जो तंजीम है, बेसिकली ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है, इसको बाकायदा एक इंटरनेशनल तंजीम का नाम दिया गया है, और उसका एक जो पहरा है वो मैं उर्दू में ट्रांसलेटेड है वो पढ़ देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि इस बोर्ड ऑफ पीस का मकसद क्या है। तो बोर्ड ऑफ पीस एक बैन अल-अक़वामी तंजीम है जिसका मकसद इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना, काबिल एतमाद और कानूनी तर्ज़ हुक्मरानी को बहाल करना और उन इलाकों में पायदार अमन को यकीनी बनाना जो तनाज़ात से मुतासिर हों या उनके खतरे से दो चार हों। बोर्ड ऑफ पीस बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक और उस चार्टर के तहत मंजूर शुदा दायरा कार में अमन साजी से मुताल्लिक फ़राइज़ अंजाम देगा, जिनमें ऐसी बेहतरीन अमली मिसालों की तैयारी और तशहीर शामिल है जिन्हें अमन के ख्वाह तमाम ममालिक और जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपना सकेंगी। अब इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, और जिसका मकसद सिर्फ गाजा में क़याम अमन को नहीं बल्कि बाकी रीजन या बाकी एरियाज़ में जहाँ भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वहाँ पे भी क़याम अमन को लाना है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली उसके साथ, क्योंकि इसका गाजा से बिल्कुल लिंक है, क्योंकि 16 जनवरी को जो वाइट हाउस की तरफ से एक बयान जारी हुआ था उसमें बाकायदा तौर पर कहा गया कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये बुनियादी तौर पर गाजा में क़याम अमन के लिए काम करेगा। और उसके साथ ही जो इसका स्ट्रक्चर है, अगर आप बात करें जो बोर्ड ऑफ पीस है, जिसमें ये तो इन्विटेशन पर उनको दावत दी जाएगी जो भी रुकन ममालिक होंगे, और उसके नीचे फिर 2 और जो एग्जेक्टिव बोर्ड्स होंगे। एक फाउंडिंग एग्जेक्टिव बोर्ड होगा, यानी कि जो इस बोर्ड को क़याम में अमल लाएंगे, और उसके जो 7 अरकान होंगे और जिसमें सारे अमेरिकन हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इसी तरीके से जो उनके अमेरिका के मिडिल ईस्ट पर स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, अमेरिकी सदर ट्रंप के दामाद हैं जेरेड कुशनर, फिर जो टोनी ब्लेयर हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के वो शामिल हैं, अजय बंगा जो आलमी बैंक के प्रेसिडेंट हैं, और रॉबर्ट गैब्रियल हैं, ये भी अमेरिकी एक बिलियनेयर हैं। फिर इसी बोर्ड के नीचे एक और एग्जेक्टिव बोर्ड फॉर गाजा
یہ بھی ہے. اور جو ایگزیکٹو بورڈ فار غازہ ہے اس میں انٹرسٹنگلی جو ریجن کے ممالک ہیں ان کے نمائندوں کو شرکت دی گئی ہے. مثلا جیرڈ کشنر بھی اس میں شامل ہیں, پھر اسی طریقے سے ترکی کے فارن منسٹر ہیں, یو اے ای کے اس میں نمائندے ہیں, ٹونی بلیئر بھی اس میں ہیں, اور کچھ اور ممالک سے یہ لوگ شامل ہیں. تو یہ جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اور فاؤنڈنگ ایگزیکٹو بورڈ ہے, ہر جو اس میں نمائندہ ہے اس کی الگ الگ ذمہ داری ہوگی. اور پھر امپورٹنٹلی اس سارے پروسیس کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور پھر آگے چل کے بتائیں گے کہ یہ بھی ایک متنازع ایشو ہے جس پر پاکستان میں بھی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں, کہ غزہ میں سیکیورٹی کے لیے اور وہاں پر قیام امن کے لیے جو, اور یہ وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں ٹو اسٹیبلش سیکیورٹی, پریزرو پیس اینڈ اسٹیبلش اے ڈیوریبل ٹیرر فری انوائرمنٹ. جو میجر جنرل جیسپر جیفرز ان کو اپوائنٹ کیا گیا کمانڈر آف دی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس. اور یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے بقول وائٹ ہاؤس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق یہ کیا کام کرے گی, جو یہ آئی ایس ایف ہے, will lead security operations, support comprehensive demilitarization and enable the safe delivery of humanitarian aid and reconstruction material. یہ اس کی بات کی گئی ہے. اب جو یہ سائننگ سیریمنی ہوئی جو اس بورڈ آف پیس کی, جس کی صدارت امریکی صدر ٹرمپ کر رہے تھے, تو اس موقع پر انہوں نے کیا کہا, آئیے پہلے وہ سنتے ہیں. جی, امریکی صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس میں نہ صرف جن کا تعلق ریجن کے جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ, بلکہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک نہیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور جو انہوں نے بات کی جو بڑی متنازع ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو حماس جیسے فلسطین کا جو گروپ ہے اور جو حزب اللہ ہے لیبنان کا, کہ اس کو ڈس آرم کیا جائے. اب یہ وہ نقطہ ہے جس پر پاکستان میں بھی جو کرٹکس ہیں وہ کئی سوالات اٹھاتے ہیں. لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے, آئی تھنک جو چارٹر میں نے دیکھا ہے, پڑھا ہے, جو بتایا آپ کو 11 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کے کوئی 13 چیپٹر ہیں. اور اگر یہ بورڈ آف پیس کا اگر آپ چارٹر دیکھیں اور اس کا آرٹیکل 2 ہے اور کلوز بی ہے, اس کا ٹرانسلیٹڈ ورژن, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا اس کے حوالے سے کیا موقف ہے. تو اس میں کہا گیا ہے یہ بورڈ آف پیس میں کہ ہر رکن ریاست اپنے اپنے ملکی قانونی اختیارات کے مطابق بورڈ آف پیس کی کارروائیوں میں تعاون اور معاونت فراہم کرے گی. اس چارٹر کی کسی شک کی یہ تشریح نہیں کی جائے گی کہ بورڈ آف پیس کو رکن ریاستوں کی حدود کے اندر کوئی دائرہ اختیار دے یا رکن ریاستوں کو ان کی رضامندی کے بغیر کسی مخصوص امن سازی مشن میں شرکت کا پابند بنائے. اب ہمارے ہاں بہت سی ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن سم ٹائم وہ اتنی ویل انفارمڈ ڈسکشن نہیں ہوتی. تو یہاں پر جو بورڈ آف پیس ہے اس کا آرٹیکل 2 ہے, کلوز بی ہے, جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو بھی ملک اس بورڈ آف پیس کا حصہ ہوں گے, لیکن کوئی بھی جو امن مشن ہوگا اس بورڈ آف پیس کے تحت وہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا, یعنی کہ اس کی مرضی منشا شامل ہوگی. یہاں پر وہ بنیادی نقطہ ہے جو پاکستان کے حکام کا بھی موقف ہے کہ اگر ہم اس بورڈ آف پیس میں شامل ہوئے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر اپنی فوج جو ہے وہ غزہ میں بھیجنے جا رہے ہیں, بلکہ کلیئرلی ایک ریڈ لائن پاکستان نے پہلے بھی یہ طے کی تھی کہ اصولی طور پر پاکستان انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بن سکتا ہے, لیکن صرف اسی صورت میں اگر اس کا کلیئر مینڈیٹ ہوگا, اور وہ بھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی جو قراردادیں ہیں اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوگا کہ غزہ اور فلسطین میں پیس کیپنگ, یعنی کہ امن کو قائم رکھنا, نہ کہ امن کو انفورس کرنا. اور پاکستان کسی بھی ایسے عمل میں کہ جہاں کسی بھی فلسطینی گروپ کو ڈسارم کرنے کی بات ہو اس کا حصہ نہیں بنے گا, اور یہی پاکستان کی پوزیشن ہے. بٹ اس ایشو کو لے کر کے, کیونکہ یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے, پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جو انٹرسٹنگ جو سائننگ سیریمنی تھی اس میں سوائے ایک یورپین کنٹری کے, ہنگری, اور وہ بھی ویسے بھی رشیا کے اتحادی ہیں, انہوں نے شرکت کی. باقی کسی بھی یورپین کنٹری نے اس سائننگ سیریمنی میں حصہ نہیں لیا. انفیکٹ کچھ کنٹریز نے تو کہا کہ وہ ابھی کنسیڈر کر رہے ہیں, کچھ یورپین کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے آؤٹ رائٹلی اس میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک اٹیمپٹ ہے کہ وہ یو این کے پیرلل ایک سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں. بٹ مور امپورٹنٹلی پاکستان کے لیے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جتنے مڈل ایسٹ کے اندر, عرب کنٹریز کے اندر پاکستان کے تمام جو دوست ممالک, مسلم ممالک ہیں, انہوں نے اس میں شرکت کی ہے. لیکن نیوردلیس اس ایشو کے اوپر پاکستان میں بھی بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے. آج ایک جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا, اجلاس تو مشترکہ بیسیکلی کچھ جو قوانین تھے وہ پینڈنگ تھے, ان کو پاس کروانا تھا, لیکن اس ایشو کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی, اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے کیا موقف دیا, آئیے پہلے وہ سنتے ہیں.
جی، آپ نے اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کا موقف سنا، وہ اس کے حوالے سے ان کو کنسرن ہے. انفیکٹ انہوں نے مسترد کیا کہ پاکستان کو بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس ایشو کے اوپر باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ خصوصی جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے وہ بلانا چاہیے، اور جس میں اپوزیشن نہیں بلکہ جو حکومتی اراکین ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے اپنا موقف پیش کریں. لیکن جب اپوزیشن کی طرف سے پاکستان کا بورڈ آف پیس میں شمولیت سے متعلق فیصلے پر اعتراض کیا گیا تو حکومتی بینچوں پر جو بیٹھے اراکین تھے اور جو پلاننگ کے وزیر تھے احسن اقبال، انہوں نے حکومتی موقف پیش کیا. انہوں نے کیا کہا، آئیے وہ سنتے ہیں. جی، احسن اقبال کا موقف آپ نے سنا. دفتر خارجہ نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اس میں بھی انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کا بورڈ آف پیس میں شمولیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی جو فلسطین سے متعلق پالیسی ہے اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی ہے، جس میں سب سے عام نقطہ جو پاکستان نے واضح کیا کہ پاکستان آج بھی اپنے موقف پر قائم ہے کہ فلسطین کا جو ایک دو ریاستی حل ہے وہ ہونا چاہیے. جو القدس الشریف مستقبل کی فلسطین کی جو ریاست ہے اس کا دارالحکومت ہونا چاہیے، اور پری 1967 بارڈرز جو ہیں وہ مستقبل کی جو فلسطین کی آزاد ریاست ہے وہ ہونے چاہیے. مور امپورٹنٹلی اسی کے حوالے سے جو باقی پاکستان کے علاوہ 7 عرب اور مسلم دنیا کے بڑے چیدہ اہم ممالک ہیں، انہوں نے بھی اسی موقف کی تائید کی. کچھ سوالات جو اٹھائے گئے کہ مثلا اس بورڈ آف پیس میں دعوت دی گئی ہے اسرائیل کو بھی، حالانکہ جو یہ تقریب ہوئی ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائن کے اوپر اس میں اسرائیل کے کسی نمائندے نے شرکت نہیں کی. تو یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر پاکستان ایک ایسے فورم کے اوپر کہ جہاں پر اسرائیل بھی موجود ہوگا تو پاکستان کیوں کر کے جا رہا ہے. جو پاکستانی حکام کا اس کے حوالے سے موقف ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اس کے حوالے سے تو پھر UN، IMF، ورلڈ بینک اور ایسی ان گنت بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جہاں پر پاکستان بھی موجود ہے، اسرائیل بھی موجود ہوتا ہے. اینڈ مور امپورٹنٹلی پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجک نیسیسٹی تھی، یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا کہ پاکستان ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر جو فلسطین کے عوام ہیں، فلسطین کے حقوق ہیں، مسلم امہ کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈوانس کرے. پاکستان کی جو ایبسنس ہے صرف پاکستان کے جو ایڈورسریز ہیں انہی کو ہی فائدہ پہنچاتی. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایک اور نقطہ ہے کہ ابھی تک امریکہ کے علاوہ کسی اور جو UN سیکیورٹی کاؤنسل جن کے پاس ویٹو پاور ہے، پرماننٹ ممبر ہیں، انہوں نے شرکت نہیں کی. چین نے تصدیق کی ہے کہ ان کو یہ انویٹیشن ملا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. رشیا کی طرف سے بہرحال انویٹیشن کو ایکسیپٹ تو نہیں کیا گیا لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ اس کے حوالے سے وہ غور و فکر کر رہے ہیں اور وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. پاکستان کا دوسری طرف کیونکہ تاثر یہ بھی ہے کہ شاید ایک دفعہ پھر ہم امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے ہیں، لیکن پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی پالیسی بالکل واضح ہے، وہ فلسطین کا ایشو ہو، کشمیر ہو یا چین کے ساتھ ہمارے جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہوں اس میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے. اور پاکستان کا اس بورڈ آف پیس میں شمولیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امریکی کیمپ میں یا ہم بلاک پالیٹکس کو سپورٹ کر رہے ہیں. صرف اور صرف اس کا ایک مقصد ہے کہ جو فلسطین کے عوام ہے کسی طریقے سے ان کے حقوق کے لیے کام کیا جائے. بٹ مور امپورٹنٹلی جو میرا اپنا تجزیہ ہے، آئی تھنک جو فارن پالیسی دو طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک جذباتی انداز سے دیکھنے کا طریقہ ہے کہ آپ کو کیا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو ریئلزم ہے، جو ریئل پالیٹکس دنیا میں چل رہی ہوتی ہے. تو پاکستان کا یہ جو فیصلہ ہے ہم نے فلسطین کے عوام کے لیے اور اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے تو کیا ہے، لیکن اس کا ایک اور بہت بڑا مقصد کہ اس کے ذریعے جو پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں ان کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس بورڈ آف پیس کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ سسٹین ہوں گے. اس بورڈ آف پیس کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو عرب کنٹریز ہیں، جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، جو مسلم ممالک کے جو اہم ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے ویسے ہی اچھے تعلقات ہیں. اس طریقے سے جب آپ اس فورم کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے تو اس سے بھی پاکستان کے جو اپنے ایشوز ہیں ان کو بھی پروموٹ کرنے میں مدد ملے گی. اس کے حوالے سے یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد اوپینین لینے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اور پھر جو حکومت کا اس کے حوالے سے کیا موقف ہے، وہ کس طریقے سے پاکستان کے اس فیصلے کو جسٹیفائی کرتے ہیں. سو اسٹے ود اس. جی، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کا فیصلہ کہ بورڈ آف پیس میں ہم شامل ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے بہت زیادہ پاکستان میں بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا یہ جو بورڈ آف پیس امریکی صدر ٹرمپ نے تشکیل دیا ہے، کیا اس کا مقصد فلسطین کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے یا ایک وہ پیرلل سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں UN کے مقابلے میں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا اس وقت زوم پر خرم دستگیر صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں.
وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں اور وزارت خارجہ کا قلمدان بھی ان کے پاس رہ چکا ہے. ان کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں ہمیں سردار مسعود خان صاحب, پاکستان کے منجے ہوئے سفارتکار ہیں, آزاد جموں کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بطور امبیسڈر یو این میں بھی یو ایس میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی ہے. تو آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اور خرم دستگیر صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو تو سردار مسعود خان صاحب سے میں آغاز کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں آپ کا اس پر انپٹ لینا چاہوں گا کہ کیا پاکستان کا یہ فیصلہ درست ہے جو ہم بورڈ آف پیس کا حصہ بنے ہیں؟ گزشتہ سال کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں 2025 کے جو واقعات تھے بالخصوص مارکہ حق کے بعد, تو پاکستان کے پاس یہ چوائس نہیں رہتا تھا کہ وہ امریکہ کو نہ کہتا, کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں نہ صرف بہتری آئی بلکہ گرم جوشی آئی, ذاتی تعلقات ہوئے ہمارے قائدین کے صدر ٹرمپ کے ساتھ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کئی ایسی ذمہ داریاں پاکستانی قیادت کو تفویض کی گئی اس کے نتیجے میں جو پہلے کبھی پاکستان کو نصیب نہیں ہوئی تھی. مثال کے طور پر جب امریکہ اور ایران کی جنگ چل رہی تھی, یعنی ایران اسرائیل کے ساتھ ساتھ, تو اس وقت امریکہ نے پاکستان سے یہ درخواست کی تھی کہ ہم ان دونوں ممالک یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی گفتگو کو آگے بڑھائیں. یہ میں اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جو دوسرا اہم مائل سٹون ہے وہ یہ ہے کہ ستمبر میں جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا تھا جس میں صدر ٹرمپ نے خطاب کیا, تو اسی شام کو 8 مسلم ممالک بشمول پاکستان انہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ یہ اپیل کی کہ آپ جو ہے اپنا کردار ادا کریں, اقوام متحدہ سے بڑھ کر بلکہ امریکہ اپنا کردار ادا کرے اور جنگ بندی کروائے, قتل عام جو ہو رہا ہے جینوسائیڈ ہے اسے ختم کروائے. اور اسی کے نتیجے میں اسی کے تسلسل میں 20 نکاتی فارمولہ صدر ٹرمپ نے پیش کیا. یہ 8 ممالک جو ہیں یہ پاکستان کے حلیف ممالک ہیں, اس میں ترکی ہے, مصر ہے, سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, انڈونیشیا ہے اور اردن, یہ ممالک شامل ہیں. تو صدر ٹرمپ نے ان کی بات سنی اور اس کے بعد جب یہ 20 نکاتی فارمولہ آیا تو تمام ان ممالک نے اس کی توثیق کی, یا کلیاتاً یا جزوی طور پر, لیکن اس کی توثیق کی. اور اس کے بعد ایک طریقے سے وہ سٹیک ہولڈرز بن گئے اس کے. اس کے بعد جو ڈھانچہ بننا تھا وہ بنا, سامنے آیا. یہ معاملہ پورے کا پورا جو تھا, یہ فارمولہ جو تھا, یہ سیکیورٹی کاؤنسل میں گیا. سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک قرارداد پاس کی 2803 جس میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا ذکر ہوا, جس میں جو ہے اس قسم کے ایک گورننس کے ڈھانچے کا ذکر ہوا. اور اس کے بعد جو اس کی آخری شکل نکلی ہے اس میں صدر ٹرمپ نے کئی ملکوں کے اوپر اعتماد کیا جس میں پاکستان بھی شامل تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گروپ میں شامل ہونے کی وجہ سے, اس بورڈ میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کا سیاسی اور سفارتی قد کاٹ بین الاقوامی برادری میں بڑھا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آگے جو ہے کہ پاکستان کا رول کیا ہوگا. امبیسڈر صاحب, میں آپ سے سوال بالکل یہ کروں گا, میں خرم دستگیر صاحب کو بھی شامل کر لوں کیونکہ اس ایشو کے اوپر بہت سے ایسے سوالات بھی ہیں, لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں, وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا. خرم دستگیر صاحب, امبیسڈر صاحب نے تو ظاہر ہے کہ وجوہات بتا دیں کہ پاکستان کیوں اس میں شامل ہوا ہے, بٹ اس کے اندر جو ایک ایشو ہے, ویسے تو یہ بورڈ آف پیس جو سپٹمبر میں ہی امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا اور اس وقت اس کو غزہ سے منسوب کیا جا رہا تھا, لیکن اگر آپ یہ جو چارٹر ہے بورڈ آف پیس کا وہ دیکھیں, کوئی 11 صفحات پر مشتمل ہے, 13 اس کے آرٹیکل ہیں اور کہیں بھی غزہ کا ذکر نہیں ہے اس بورڈ آف پیس میں, بلکہ جو بورڈ آف پیس کو بنیادی طور پر کہا گیا ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے. تو یہاں پر لوگوں کو اعتراض ہے کہ بنیادی طور پر یہ بورڈ آف پیس کو نام تو دیا گیا ہے, لیکن امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ یو این کے پیرل وہ ایک سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ یو این کے سسٹم کے اوپر ماضی میں بھی تنقید کرتے رہے ہیں, تو اس وجہ سے بھی لوگوں کو اعتراض ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, پاکستان کا جو عمل ہے ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے اس سال انشاءاللہ 79 برس ہو جائیں گے. 79 برس میں پاکستان نے فلسطین کے اوپر ایک بڑا واضح اور اصولی سٹینڈ رکھا ہے. اسرائیل کو مسترد کیا, اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا. لیکن ان 79 برسوں میں پہلی دفعہ اس بورڈ آف پیس کا رکن بننے سے ہمیں ایک موقع مل رہا ہے پاکستان کی قوم کو کہ ہم فلسطین میں رہنے والے جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے کوئی عمل کر سکیں. تو
تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور اس میں جو بورڈ آف پیس کی جو آپ نے جس ٹیکسٹ کا ذکر کیا، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان نے جب جو وزارت خارجہ کی طرف سے یہ ایکسیپٹنس کی کہ ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں، اس میں واضح طور پر ابھی امبیسڈر مسعود خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، جو نومبر 2025 کی اقوام متحدہ کی قرارداد ہے 2803، اس کا ذکر کیا کہ ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ اس سے باہر آ رہی ہے. تو ہم نے اپنی کمٹمنٹ جو فلسطینی قوم کے ساتھ بھی اور اقوام متحدہ کے ساتھ بھی اس کو واضح کیا ہے. لیکن تیسری چیز یہ بھی ہے جس کی طرف کچھ اشارہ ہے، میں کھل کر بات کر دیتا ہوں، کہ جس طرح مارک کارنی نے جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں، کہ جو ایک نیا دور ہے جس میں جو پچھلے زمانے کے جو سارے نظام تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، منہدم ہو رہے ہیں. تو اس میں اکارڈنگ ٹو کینیڈین پرائم منسٹر، اف یو آر ناٹ آن دا ٹیبل دین یو آر آن دا مینیو، یعنی اگر آپ میز پر نہیں بیٹھے ہوئے جہاں فیصلہ ہونا ہے تو پھر آپ کے متعلق کوئی اور فیصلہ کرے گا. تو اس لیے بھی اس بورڈ آف پیس میں شامل ہونا پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ ہم 8 جو دوسرے مسلم ممالک ہیں ان میں شامل ہیں جو اس میز پر بیٹھے ہیں. ان 8 میں سے 4 تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے قریب ترین ایلائز ہیں، ہواری ہیں، سپورٹر ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، ترکی ہے اور قطر ہے اور UAE ہے. تو یہ 4 ممالک کے پاکستان کے ساتھ بڑے براہ راست تعلقات ہیں، وہ چاروں اس کا حصہ ہیں. تو مسلم دنیا کو اور پاکستان اس کا حصہ ہے. پہلی دفعہ ایک موقع مل رہا ہے کہ بیانات کے علاوہ بھی، مذمت کے علاوہ بھی، ہم آگے بڑھ کر اپنے فلسطینی بھائیوں کی عملی مدد کے لیے کوئی کام کر سکیں. اچھا خرم دستگیر صاحب اور امبیسڈر مسعود خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. آپ نے مغنی کا ذکر کیا تو ان کی اس کرٹیکل تقریر کے بعد کینیڈا کو بھی پہلے دعوت دی گئی تھی کہ وہ بورڈ آف پیس کا حصہ بنے، لیکن اس تقریر کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے وہ انویٹیشن جو ہے وہ وڈرا کر لیا. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو گلوبل پالیٹکس ہے امریکی صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد کس طریقے سے چل رہی ہے. یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد ہماری ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہے گی. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان کا جو فیصلہ کہ بورڈ آف پیس میں ہم جو شامل ہوئے ہیں اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، پاکستان کو کیا فوائد ہو سکتے ہیں. تو امبیسڈر مسعود خان صاحب، بریک سے پہلے آپ نے بڑا تفصیلی وجوہات بتائیں کہ کیوں ہم اس میں شامل ہوئے ہیں. پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پروفائل ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. بٹ امپورٹنٹلی اگر اس تقریب کو آپ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اہم مسلم دنیا کے ممالک تھے جو پاکستان کے ساتھ جن کے اچھے تعلقات بھی ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی. لیکن اگر آپ یورپین کنٹریز کو دیکھیں، ویسٹرن کنٹریز کو دیکھیں، سوائے ہنگری کے جو ویسے ہی آؤٹ سائڈر ہیں جن کو روس کا اتحادی سمجھا جاتا ہے، کسی بھی یورپین کنٹری نے اس میں شرکت نہیں کی. اور اگر آپ UN سیکیورٹی کونسل جن کے پاس ویٹو پاور ہے، سوائے امریکہ کے باقی جو 4 ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے، انہوں نے بھی اپیرنٹلی ابھی تک اس بورڈ آف پیس کو انڈورس نہیں کیا. تو جب ایک اتنا بڑا بلاک مغربی اور اتنی بڑی جو طاقتیں اگر انڈورس نہیں کریں گی تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس بورڈ آف پیس کی لیجیٹمیسی کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھیں گے؟ وہ سوال پہلے سے اٹھائے جا چکے ہیں، لیکن یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور مارک کارنی نے بھی کل یہ کہا، جو کینیڈین وزیر اعظم تھے، کہ جو نظام ہے، جو لبرل انٹرنیشنل آرڈر تھا، وہ تبدیل ہو رہا ہے. اور اس نے کہا تھا کہ ٹرانزیشن نہیں ہے، رپچر ہے. تو وہ رپچر ہمارے سامنے ہو رہا ہے. اور گزشتہ 2 برسوں میں غزہ کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا، وہاں جو قتل عام کیا گیا، اس کے دوران بین الاقوامی قوانین کو وہاں اطلاق پذیر نہیں کیا گیا. اور یہ بہت بڑا انسانیت کے لیے المیہ تھا. اور اس کے بعد مارک کارنی نے یہ بھی کہا کہ یہ جو نظام تھا، یہ اصلاً مطلب صحیح طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دوہرا نظام تھا، یا اس میں سلیکٹیوٹی تھی، پارشیالٹی تھی اور دورے معیار تھے. اس کا انہوں نے واضح طور پر کھل کر ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ مڈل پاس جو ہے انہیں اپنی جگہ تراشنی پڑے گی. آپ درست کہہ رہے کہ جو امریکہ تھا، بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو یہ نیا نظام تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد جو قائم کیا گیا تھا، اس کا کلیدی معمار تھا اور محافظ بھی تھا بہت عرصے تک. لیکن جو ہے صدر ٹرمپ جو ہے اس کو مسمار کر رہے ہیں، اور ان کی اپنی وجوہات ہیں. امریکہ فرسٹ ہے، اس کے علاوہ یہ کہ وہ اپنے ویسٹرن ہیمسفیئرز میں اپنا اثر و رسوخ چاہتے ہیں، یعنی کلیتاً وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اختیار ہو بلا شرکت غیرے.
تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو یورپ جو ہے اور ان کے درمیان تصادم پہلے سے شروع ہو گیا تھا, اور یورپ جو ہے انہوں نے طعن و تشنیع بھی کی ہے کہ آپ تو ایک زمانے میں نوآبادیاں قائم کرتے تھے, تو ہم اگر اب گرین لینڈ مانگ رہے ہیں یا یہ جو نئی اصلاحات کر رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر کیوں اعتراض کر رہے ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یورپ کے ساتھ ہماری اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ امریکہ کے مطالبات نہ مانے. تو جو دو چیزیں ابھر کے آئی ہیں, پہلے یہ ہے کہ کیا یہ جو نیا ڈھانچہ ہے جو صدر ٹرمپ نے قائم کیا ہے, اور یہ صدر ٹرمپ کی ذات سے مخصوص ہے, ان کی شخصیت سے مخصوص ہے, ان کے مزاج سے مخصوص ہے, کیا یہ اقوام متحدہ کا نعم البدل ہے, کیا یہ سبسٹیٹیوٹ ہے, کیا یہ اس کو ڈسپلیس کرے گا. تو اس سلسلے میں صدر ٹرمپ نے فی الحال تو یہی کہا ہے کہ اس کے ساتھ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کا ڈھانچہ اتنا بڑا ہے, اتنا الیبوریٹ ہے کہ اسے یہ جو ہے یہ سٹرکچر ابھی ریپلیس نہیں کر سکے گا. اب دوسری چیز جو اس میں یہ آتی ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ پیس بورڈ بنایا گیا ہے, کیا یہ اپنے معاملات نمٹا سکے گا, کیا یہ اپنے مقاصد حل کر سکے گا. تو اس سلسلے میں جیرڈ کشنر کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے بتایا, تفصیلات بتائی ہیں کہ کس طریقے سے وہاں تعمیر نو کا کام ہوگا غزہ میں, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, جیسے کہ خرم دستگیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے واضح کیا کہ ہم کسی ایسی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں معاف کیجیے گا, جس میں حماس کو ڈسارم کیا جائے, یعنی پیس انفورسمنٹ کی جائے. اگر ہم انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنے تو ہم پیس کیپنگ کے لیے جائیں گے. امبیسڈر صاحب, قطع کلامی ہو رہی ہے, یہ جو ابھی آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے شاید یہی وہ نقطہ ہے جس پر بہت سے لوگوں کو پاکستان میں بھی اعتراض ہے, اور میں خرم دستگیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بالکل درست بات ہے کہ پاکستان نے یہ دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ پاکستان اگر کسی بھی ایسے پیس کیپنگ فورس کا حصہ بنے گا تو اس کا مینڈیٹ واضح ہونا چاہیے. اگر اس کا مقصد کسی بھی فلسطینی گروپ کو غیر مسلح کرنا ہے تو ہم اس میں نہیں جائیں گے. لیکن 16 جنوری کی وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ میرے سامنے ہے جس میں یہ بورڈ آف پیس کے قیام کا اور باقی جو اقدامات کا اعلان کیا گیا تھا. تو خرم دستگیر صاحب, اس کا اگر ایک پیرا دیکھیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں, ٹو اسٹیبلش سیکورٹی, پرزرو پیس اینڈ اسٹیبلش اے ڈیوریبل ٹیرر فری انوائرمنٹ, Major General Jasper Jeffers has been appointed commander of the International Stabilization Force, where he will lead security operations, support comprehensive demilitarization, and enable the safe delivery of humanitarian aid and reconstruction material. اب باقی چیزوں کے اوپر تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ڈیملٹرائزیشن والا ہے, کلیئرلی یہاں پر جو امریکہ کے ذہن میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا خاکہ ہے وہ تو بڑا واضح ہے. بلکہ امریکی صدر ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ نہ صرف حماس بلکہ جو حزب اللہ ہے لبنان میں, اس کو بھی غیر مسلح کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. تو پاکستان ان دو پوزیشنز کو کیسے ریکنسائل کرے گا؟ پہلے جو بنیادی نقطہ یہ ہے, آپ نے جو کہ یورپین ممالک کی بات کی, کہ یورپین ممالک میں حالانکہ وہاں لاکھوں کے مجمع اٹھے فلسطین کے حق میں, لیکن ان ممالک نے فلسطین کے جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہر روز ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوتے تھے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یورپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. اور یہ بات واضح نظر آئی کہ یورپ کے ممالک جو ہیں وہ اسرائیل پر کوئی اثر نہیں رکھتے, اور اگر اسرائیل پر کوئی اثر رکھتا ہے تو وہ امریکہ ہے. تو لہذا یہ بات اب واضح ہونی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں بھی جو بھی اگر اسرائیل کو انفلوئنس کرنا ہے, یہ 8 مسلم ممالک نے بھی, تو وہ امریکہ کے ذریعے سے ہی کرنا ہے. اب جو ڈی ملٹرائزیشن کا آپ نے ذکر کیا, پاکستان اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہے. اس پہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب بڑی واضح سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم کسی بھی ڈس آرمامنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور دیکھیے, ڈس آرمامنٹ کی جو بنیاد ہے وہ زبردستی تو نہیں ہوگی نا جی. اس میں ابھی جو حماس کی طرف سے آخری سٹیٹمنٹ ہے وہ یہی کہا کہ اگر ہم نے ڈس آرم ہونا ہے تو اس سے پہلے اسرائیل کو غزہ سے نکلنا ہوگا پورے سے. اور اسرائیل اس وقت جو ہے وہ تو ہر روز اپنی یلو لائن یعنی آگے آ رہا ہے بجائے اپنی وڈرا کرنے کے, پیچھے ہٹنے کے. تو لہٰذا اس میں بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جن پر ابھی یوں لگتا ہے کہ شاید ابھی فیصلہ ہو گیا ہے, لیکن فیصلہ نہیں ہوا. اور پاکستان نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہوئی ہے کہ ہم کسی بھی جو ہے ڈی ملٹرائزیشن کیمپین کا حصہ نہیں ہوں گے.
پاکستان کے پاس اقوام متحدہ کے اندر ایک بڑی کئی دہائیوں سے ہمارا ایکسپیرینس ہے اور بڑی درخشاں ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے پیس کیپنگ کی ہے، اس تک پاکستان محدود رہے گا۔ اور خرم صاحب ویسے بھی آئی تھنک لوگوں نے جو چارٹر نہیں دیکھا اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ اس میں کوئی بھی جو ایسا جو امن مشن ہے اس میں کسی بھی جو ملک اگر وہ شامل ہونا چاہے گا تو اس کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ایک اوپننگ دی گئی ہے، ایک ونڈو چھوڑی گئی ہے ان ممالک کے لیے، اگر کسی ایک خاص اسپیسیفک ایشو کے اوپر اگر ان کو اعتراض ہے تو وہ جو اس چارٹر کا آرٹیکل 2 ہے، اس کی کلاز بی ہے، اس کے تحت وہ اس میں شامل نہیں بھی ہو سکتے۔ تو یہ ایک نقطہ ہے۔ تو کوئکلی، وقت ہمارے پاس کم ہے، میں امبیسڈر مسعود خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، سپوز کہ ہم یہ شامل نہ ہوتے، جی میں خرم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اگر ہم اس بورڈ آف پیس میں شامل نہ ہوتے تو ہمیں اس کے کیا نقصانات ہوتے؟ ویری کوئکلی۔ پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات میں رخنہ اندازی ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی جو ہے واشنگٹن میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان دشمن قوتیں موجود ہیں، جس میں انڈین لابی ہے، اس کے بعد کچھ اور مخصوص طبقے بھی ہیں، اور اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ صائب فیصلہ ہے، درست فیصلہ ہے، وقت پہ کیا گیا ہے۔ اگر اس میں تاخیر بھی کی جاتی تو شکوک و شبہات پیدا ہوتے، لیکن اب آگے ایک سوال ہے اور وہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم اس میں داخل ہو گئے تو ہمارا کتنا ایک انفلوئنس ہوگا، کتنا ایک اثر و رسوخ ہوگا، اور ہم صدر ٹرمپ کو اپنے تعلقات کی بنا پہ اور مسلمان ممالک کی حمایت کی وجہ سے کتنا ایک فیصلوں کے اوپر ہم اثر انداز ہو سکیں گے، اور اس سے کس طریقے سے ہم فلسطینیوں کے اور اہل غزہ کے حقوق کو محفوظ کر سکیں گے۔ جی بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، کامنٹ 30 سیکنڈز ہیں، اگر اس میں شامل نہ ہوتے، کیونکہ ہمارے اعتراضات تو بہت کیے جا رہے ہیں، سپوز اگر ہم اس میں نہ جاتے تو اس کے ہمیں کیا نقصانات ہو سکتے تھے؟ جی ہمیں نقصان یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم اس میز پر نہ بیٹھتے تو آنے والے دنوں میں جو ایک خدشہ ہے کہ ہندوستان کے جو امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے اسرائیل کو استعمال کرے گا اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو پاکستان اس میز پر بیٹھا ہے فلسطینی قوم کے حقوق کے لیے بھی، لیکن پاکستانی قوم کے بچاؤ کے لیے بھی۔ جی بہت شکریہ خرم دستگیر کا اور امبیسڈر مسعود خان صاحب آپ کا بھی۔ اور یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ جب یہ بورڈ آف پیس تشکیل دینے کی بات ہو رہی تھی یا ایون انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی، تو اسرائیل جو ہے اس نے 3 ملکوں کے اوپر اعتراض کیا تھا، اور ایک اس میں شامل ہے ترکی، قطر، اور پھر پاکستان کی بھی انہوں نے مخالفت کی تھی، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ نے ان تینوں ممالک کو دعوت دی ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد فردر ڈسکشن جو ہے ہماری جاری رہے گی۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی بھی، تو اپیرنٹلی خرم دستگیر صاحب بھی اور جو امبیسڈر مسعود خان صاحب ہیں، اتفاق رائے تھا کہ یہ جو فیصلہ پاکستان نے لیا ہے بالکل درست فیصلہ ہے، اور یہ پاکستان کا جو ایک ابھرتا ہوا رول ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، خاص کر کے مڈل ایسٹ کے اندر، یہ اس کی ریفلیکشن بھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس کے حوالے سے کچھ ایسی وائسز بھی ہیں جن کو اعتراض بھی ہے، کیونکہ یہ جو فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے اور اس وقت جو انٹرنیشنل پالیٹکس جس طریقے سے چل رہی ہے، جو طرز عمل ہے امریکی صدر ٹرمپ کی حکمرانی کا، تو اس میں ظاہر ہے کہ ایلیمنٹ آف رسک بھی ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں، بلکہ جو ڈپلومیٹس ہیں یا ڈپلومیسی سے ڈیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو سفارت کاری ہے اس کا کوئی دل نہیں ہوتا، وہ بالکل ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، اس میں جذباتیت نہیں ہوتی، کیونکہ جہاں آپ جذباتیت لے آئیں گے تو پھر اس کا احتمال ہے کہ آپ غلط فیصلے کریں گے۔ تو شاید کیونکہ جو بھی پاکستان نے اس وقت فیصلہ لیا ہے، اگر آپ اس کو جذباتی انداز سے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراضات نظر آئیں، لیکن اگر آپ اس کو ٹھنڈے دماغ سے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو ایک سمجھداری کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی نظر آئے۔ پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی۔ کامران یوسف کو آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔